अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन साहब, प्रोग्राम राइट एंगल के साथ मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, यकीनन बड़ा खुशी का लम्हा है और खुशी का हफ्ता है और अगला हफ्ता और भी ज़्यादा खुशी का होगा क्योंकि इलेक्शन का दिन करीब आता जा रहा है। यानी कि 8 तारीख के हम करीब पहुंचते चले जा रहे हैं। ये 8 तारीख 8 फरवरी की वो तारीख है कि जिसके लिए हम सन 2022 से इंतज़ार कर रहे हैं और सन 2022 9 अप्रैल से इंतज़ार कर रहे हैं। और इंतज़ार की वजह क्या है? वजह यह है कि 9 अप्रैल सन 2022 को जो हुआ उसके बाद से हमें बेयकीनी की सूरत हाल नजर आई। पॉलिटिकली मामलात स्टेबल नहीं रहे। हर वक्त जहन में यही सवाल रहता था कि हुकूमत आज गई तो कल गई, इलेक्शंस भी कभी भी किसी भी वक्त हो सकते हैं। और ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है, इसकी वजह से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा। और ये मामलात बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि इस नहज पर पहुंच गए कि जहां पर हमने बहुत से लोगों के साथ नाइंसाफियां होती हुई देखी, जहां पर हमने पुलिस को लोगों के साथ जो बदसलूकी की गई, उनकी तरफ से जो ज्यादती की गई, वो हमने देखी। यानी कि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होते हुए हमने देखी और किसी और ने नहीं बल्कि हमारी अपनी पुलिस ने यह किया। और ये किसी एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी नहीं, जहां जहां भी जिस भी शख्स से होगी, चाहे वो पॉलिटिकली कोई मामला हो या पॉलिटिक्स से हट कर हो, यकीनन उस पर एतराज होगा, उस पर आवाज उठाई जाएगी। और ये सब कुछ हमने होते हुए देखा। और इसी सब में हमने 9 मई भी होते हुए देखा और इसी सब में फिर हमने 9 मई के बाद भी वाकयात देखे और इस सब में हमने वो तमाम केसेस भी बनते हुए देखे, वो तमाम एफआईआर भी दर्ज होते हुए देखी कि जहां पर एक ही तरह की मखसूस एफआईआर हुआ करती थी और एक शख्स ये लिखता था कि जी मैं फलां जगह पे फलां होटल पे बैठा हुआ चाय पी रहा था और मैंने वहां पर टीवी पे फलां प्रोग्राम देखा और फलां को मैंने सुना, या मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे फलां की तहरीर पढ़ी या फलां की मैंने वीडियो देखी, और उसको बुनियाद बनाकर दरख्वास्त दी जाती थी और दरख्वास्त देने के बाद फिर एफआईआर दर्ज हो जाती थी और एफआईआर दर्ज होने के बाद कार्रवाई होती थी। यकीनन जो हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। हमारी सोसाइटी में जो अदम बर्दाश्त है, ये गुज़श्ता 2 साल में जिस नहज पर पहुंच गई है, शायद इससे पहले कभी नहीं थी। एक दूसरे से जो फासले हैं वो पहले कभी इतने ज्यादा नहीं थे कि जितना कि अब हैं। सियासत पहले भी होती थी, इलेक्शंस पहले भी होते थे, एक दूसरे पर तनकीद पहले भी होती थी, लेकिन इलेक्शंस में एक दूसरे के खिलाफ तनकीद जरूर होती थी लेकिन फिर भी साथ में मिलकर चलते थे, क्योंकि ये जमहूरियत का मेला है, ये जमहूरियत का जश्न है जो हम मनाने जा रहे होते हैं इलेक्शंस के जरिए। लेकिन इस दफा भी हमने देखा कि इसी तलखी की वजह से, इसी चपकलिश की वजह से जो हमने इलेक्शन की कैंपेन में अब तक होते हुए देखा, उसमें भी पिछले दिन हमजा शहबाज साहब कहीं पर तकरीर कर रहे थे तो उन पर किसी ने जूता फेंका। उस जूता फेंकने के नतीजे में जिस पॉलिटिकल पार्टी का बताया यह जाता है कि टीएलपी का वो कारकुन था, वो लड़का था, सपोर्ट करता था, उसको पकड़ के वहां पर मारा गया। फिर उसके बाद टीएलपी का कोई कैंप ऑफिस था, वहां पर हमला भी हुआ, फायरिंग हुई, फायरिंग के नतीजे में लोग जख्मी हुए। फिर उससे पहले हमने देखा कि कैसर अहमद शेख साहब बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, चिन्योट से हर मरतबा कौमी असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं पीएमएलएन की टिकट पे, वो भी कहीं पर कॉर्नर मीटिंग में खिताब कर रहे थे, मौजूद थे वहां पर उस कॉर्नर मीटिंग में, कि किसी ने उनको पत्थर मारा जो कि उनके सर पे लगा। और इस तरह के और भी वाकयात हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। यकीनन हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। इलेक्शन की चूंकि अब तारीख करीब आ गई है तो देर से ही सही लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का मंशूर भी आ गया है। आज के प्रोग्राम में हम मंशूर पे बात करेंगे कि मंशूर क्या कहता है, मंशूर पर अमल दरामद किस हद तक मुमकिन है, क्या मंशूर सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी है जो हर मर्तबा पूरी कर दी जाती है, या पॉलिटिकल पार्टीज उस मंशूर को सामने रखते हुए अपनी पॉलिसीज को तरतीब देती हैं और उनको तरतीब देना ही सिर्फ काफी नहीं होता, उस पर अमल दरामद भी करवाया जाता है। जब इलेक्शंस हो जाते हैं तो फिर उसके बाद मंशूर की कोई बात नहीं होती। इलेक्शन से पहले भी एक आम आदमी यही कहता है कि मुझे आप सादा जुबान में आकर बता दें, ये कागज मुझे ना थमाएं, ये मंशूर की किताब मुझे ना थमाएं, मुझे सिर्फ ये बता दें कि आपने मेरे लिए क्या किया और आप आइंदा मेरे लिए क्या करेंगे। बाकी फिर वो वोटर पे मुनहसर है कि वो खुद ही देखकर ये जांच लेता है कि क्या उसके साथ जो कहा जा रहा है वो सच है, उस पर अमल दरामद होगा या महज दावे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। इलेक्शंस की जब हम बात करते हैं तो इलेक्शंस की शफाफियत पर भी सवाल उठाया जाता है और हमारे मुल्क में माजी में बहुत कुछ ऐसा होता है कि जिसके बाद कुछ ऐसी मिसालें कायम हो गई हैं, जैसे कि एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी और इलेक्शन से पहले ऑन अ लाइटर नोट इस तरह की चीजें शेयर होती रहती हैं। तो उस वीडियो में बताया जाता है कि एक शख्स एक पोलिंग स्टेशन में जाता है और जाकर वहां पर मौजूद पोलिंग स्टेशन के अमले से, खातून बैठी थी, उनसे पूछता है कि ये बताइए कि देख करके क्या मेरी बीवी आकर वोट डालकर जा चुकी है।
تو انہوں نے کہا جی آپ کی بیوی کا نام کیا ہے؟ انہوں نے نام بتایا، نام بتانے کے بعد انہوں نے کہا جی میں دیکھ کر بتاتی ہوں۔ دیکھ کر وہ کہتی ہیں جی مسکراتے ہوئے آپ کی بیوی، آپ کی بیگم صاحبہ آئی تھیں اور وہ ووٹ ڈال کر چلی گئیں۔ تو اس نے افسوس کا اظہار کیا کہ اگر میں کچھ دیر پہلے آ جاتا تو میری ملاقات ہی ہو جاتی۔ تو وہ کہتی ہیں کیا مطلب ملاقات ہو جاتی؟ لگتا ہے کہ آپ کی ان سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے اور کافی دنوں سے آپ کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا میری بیوی کے تو انتقال کو 15 برس ہو چکے ہیں، اور ہر سال، لیکن جب بھی، ہر سال نہیں ہے، جب بھی الیکشنز کا وقت آتا ہے وہ آ کر ووٹ ضرور ڈالتی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ اس دفعہ کچھ ایسا نہیں ہوگا، گو کہ اس کے امکانات روشن ہیں۔ آج کے پروگرام میں جی گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پیوملین سے رانا احسان افضل صاحب نے۔ رانا صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں جوائن کیا ہے عبدالصمد یعقوب صاحب نے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اور متحدہ قومی موومنٹ سے ہمیں جوائن کیا ہے شیخ صلاح الدین صاحب نے۔ شیخ صلاح الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے رانا احسان افضل صاحب، آپ کی پارٹی سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی پارٹی کا منشور، کیا آپ اپنے منشور پر عمل درآمد کروا سکیں گے، یا یہ صرف ایک چند صفحے ہیں، ایک کتاب ہے جس کے علاوہ اور کچھ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پی ایم ایل این کا جو منشور ہے وہ اس میں جو 3 بیسک ایلیمنٹس ہیں، ایک تو یوتھ ہے۔ یوتھ کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا رول ادا کرنا ہے اگلے آنے والی حکومت نے، پی ایم ایل این نے، اگر ہمیں موقع ملا۔ اسی طرح آئی ٹی کے اندر وہ پوٹینشل ہے جس سے ہم جو ہے اپنی برآمدات ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں۔ اور تیسرا ایگریکلچر سے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا بڑا ایک اچھا، اور اس کے بعد پھر 32 جو ہیں سبجیکٹس کے اوپر ایک تفصیلی ہم نے اپنے ٹارگٹس دیے، ویمن امپاورمنٹ سے لے کے کلائمیٹ چینج تک۔ اور اس کو اچیو کرنے کے لیے جتنی بھی آپ کہہ لیں کہ جو ریلیف اورینٹڈ یا جہاں کوئی ہم نے سبسڈائز کرنا ہے کچھ چیزوں کو انکریج کرنے کے لیے کچھ شعبوں کو، تو اس کے لیے ایک ریئلسٹک ہم نے جو ہیں وہ نکات دیے ہیں معیشت کے حوالے سے، کیونکہ ہمیں ادراک ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ بڑی مشکل میں ہے، اور وہ فسکل سپیس نکالنا، وہ کہ آپ اپنا جو سوشل ویلفیئر کے پروگرامز ہیں وہ کر سکیں، وہ بڑا ایک کمپلیکیٹڈ ایک وہ چکر ہے۔ تو اس لیے ہم نے فسکل ڈیفیسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، جہاں ہم اپنے ریونیوز کو بڑھائیں گے 10%، ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 13.5% لے کے جائیں گے۔ بہت امپاسبل ٹارگٹ نہیں ہے، بلکہ بڑا ریزنیبل ٹارگٹ ہے۔ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو جو لاس میکنگ ہے ان کو پرائیویٹائز ہم نے کرنا ہے، ہم نے اور سبسڈیز کو جو ہے وہ انڈائریکٹ سے ڈائریکٹ میتھڈز کی طرف لے کے جانا ہے۔ ہم نے اپنے ایکسپینڈیچرز، حکومتی اخراجات کو کم کرنا ہے، جو 17 ڈویژنز ہیں جو ڈیوالو ہونے والی ہیں اس پہ کام کرنا ہے، اور پھر ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو بھی قابو میں رکھنا ہے۔ تو ان چیزوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم انفلیشن کو نیچے لا سکیں گے، ایکسچینج ریٹ کو سٹیبلائز کر سکیں گے، جس سے جو ہے یہ ممکن ہوگا کہ ہم اپنے سوشل ویلفیئر پروگرامز جو ہیں وہ لانچ کر سکیں۔ اور ساتھ ہم نے جو گروتھ ریٹ کے ٹارگٹس رکھے وہ بھی بڑے مناسب ہیں۔ ہم 2025 تک کے اختتام تک سمجھتے ہیں کہ ہم 4% گروتھ ریٹ اچیو کر سکتے ہیں، پھر 26 پہ ہم 5% پہ جائیں گے، اور پھر آخری 2 سالوں میں ہم سمجھتے ہیں کہ 6% گروتھ ہم اچیو کر پائیں گے۔ جی ڈی پی پر کیپٹا ہم سمجھتے ہیں کہ $2000 پر فرد، جو کہ بہت ہی ریزنیبل ایک ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ معاشی حالات مشکل ہیں۔ اور پھر ایک ڈیٹیلڈ جو ہے ہم نے مینیفیسٹو ایجوکیشن، ہیلتھ، لوکل باڈیز کے اوپر، اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر، جوڈیشری کے اوپر دیا ہے۔ ڈیفینیٹلی دیکھیں اس کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں ایک سمپل میجورٹی منیمم ریکوائرمنٹ ہوگی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ڈیفینیٹلی ایک کولیشن۔ اچھا، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو سمپل میجورٹی نہ ملی تو یہ منشور بھول جائیں؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ دیکھیں حقائق یہ ہیں کہ اگر ہمارے کوئی کولیشن حکومت بنتی ہے تو پھر ہر جماعت کا اپنا منشور ہوتا ہے، پھر آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا پلان ہے، ہم اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی کولیشن حکومت آئی تو تب بھی ہم چلیں، میں عبدالصمد یعقوب صاحب کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ جو ابھی 2022 9 اپریل کے بعد سے بانی پی ٹی آئی بھی کہتے رہے ہیں کہ جی ہم نے غلطی کی، ہمارے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی، ہمیں اتحادیوں کی ضرورت تھی اور اتحادیوں کے ساتھ ہم نے حکومت قائم کی تو ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ آپ کی پارٹی کیا اگر آپ کو سمپل میجورٹی نہیں ملتی، کیونکہ ظاہری سی بات ہے سمپل میجورٹی نہیں ملے گی تو انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کو پھر ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑیں گی، کمپرومائزز ہوں گے، دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا، اور معاملات یا جو آپ کی ایفیشنسی ہے وہ ایفیکٹ ہوگی۔ تو اگر سمپل میجورٹی نہیں ملتی تو کیا آپ
پھر بھی حکومت میں جانا چاہیں گے یا آپ کہیں گے نہیں سمپل میجورٹی نہیں ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ دیکھیں ہم نے مقصد تو جو ہے یہ سارے الیکشن پروسیس کا یا اقتدار میں آنے کا وہ تو ملک کو صحیح سمت پہ لے جانا ہے. تو یہ سیناریو جو بھی ڈیولپ ہوتا ہے پھر اس کے مطابق فیصلہ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے. ابھی اگر میں اس چیز کو رد نہیں کروں گا کہ کوئی کولیشن حکومت اگر سمپل میجورٹی نہیں بھی ملتی تو ہماری لیڈرشپ اس وقت کس طرح کا فیصلہ کرتے ہیں, جو ہماری کس سے الائنس ہوتی ہے کس سے نہیں ہوتی, تو یہ تو چیزیں اس وقت دیکھی جائیں گی. لیکن میں اس چیز کو رد نہیں کروں گا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم حکومت نہیں بنائیں گے. یہ اس وقت دیکھا جائے گا کہ کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. بہرحال مقصد یہ ہوگا کہ ملک کو آپ نے صحیح سمت کی طرف لے کے جانا ہے, جو معاشی دلدل ہے اس سے نکالنا ہے, عوام کو ریلیف دینی ہے. ٹھیک. عبدالصمد یعقوب صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, آپ کی پارٹی کا منشور, آپ کے لیڈر بانی پی ٹی آئی اور آپ کے وائس چیئر شاہ محمود قریشی صاحب, آپ کی پارٹی کے صدر چودھری پرویز الہی صاحب, سب جیل میں بند ہیں. آپ کی پارٹی کا منشور کیا اس دفعہ وہ جس طرح سے منشور ہر مرتبہ آپ کا پچھلی مرتبہ بھی تھا کہ جی ہم 100 دنوں میں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا کیونکہ پھر گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اور ہوتی ہیں, یہ تو کتابی باتیں ہوتی ہیں, تو کیا اس دفعہ یہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے اس بیانیے کے علاوہ کچھ اور بھی ہے, یا منشور آپ لے کر واقعی میں چل رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت قائم ہوگی؟ کیونکہ آپ کے لیے تو بھی اور بڑے محاذ کھلے ہوئے ہیں, منشور پہ تو بات کی بات ہے. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جو منشور اس بار پی ٹی آئی نے بڑا کمپریہنسو منشور دیا اور اس میں کوئی ان ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ نہیں دیا, بڑی اچھی اس میں ہیومن کیپٹل کی بات کی, سروس سیکٹر کی پہ انویسٹ کرنے کی زیادہ بات کی کہ ایکسپینڈیچر جو ہے 1% سے جی ڈی پی کا 1% سے لے کے 3% پہ ہونا چاہیے. تقریباً وہی باتیں جو رانا صاحب نے بھی کی, اور رانا صاحب نے جو مینشن کیا کہ اس وقت کرنٹلی ہمارا 8.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے, اس کو اگر 13.5% پہ لے جاتے ہیں, جو کہ جو پوٹینشیل ریئلسٹکلی جو پوٹینشیل ہے وہ 20 سے 25% تک کا پوٹینشیل موجود ہے اس ملک کے اندر. تو منشور جو کسی بھی پارٹی کا جو منشور ہوتا ہے اس کی اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بنانے والے جو ہوتے ہیں وہ پی ایم ایل این میں رانا صاحب جیسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فیلڈز میں ماشاءاللہ سے بہت ماہر ہوتے ہیں. تو منشور پہ تو زیادہ اعتراض نہیں کیا جاتا. منشور سے آپ کو کسی پارٹی کی لائن آف ڈائریکشن تو واضح ہو سکتی ہے کہ وہ پارٹی جو ہے وہ جب حکومت میں آئے گی تو وہ کیا چاہتی ہے, یا اس کے کیا گولز ہیں یا کیا آبجیکٹیوز ہیں. ہم نے بہت سارے سیکٹرز کی بیچ میں بات کی, سروس جیسا ہیومن کیپٹل ہو, ایگریکلچر سیکٹر ہو یا باقی سیکٹر ہو, لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی اس وقت اگر جو بھی حکومت آئے گی الیکشن 8 فروری کے بعد جو نتیجہ آئے گا, بھلے وہ پی ایم ایل این کی ہے یا پی ٹی آئی کی ہے یا پیپلز پارٹی کی ہے, چیلنجز سب کو جو ہے وہ سیم ہی درپیش ہیں. چیلنجز اس وقت آپ کو اکانومی کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے, جو آپ کی انفلیشن 45% پہ پہنچ گئی ہے, یا جو ابھی آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے, یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, تو یہ سارے تو جو آپ کو سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ 5.7 ٹریلین پہ پہنچ گیا, تو وہ تو سارے فیگرز فیکٹس اینڈ فیگرز جو ہو گئے وہ تو کسی بھی جو بھی جس حکومت کی بھی معاشی ٹیم ہوگی اس کو وہ تو سیم ہوں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ معیشت کا مسئلہ ہے. پھر سیکیورٹی چیلنجز ہیں, پھر اس کے علاوہ آپ کے انٹرنیشنل ریلیشنز یا جو آپ کے ٹائز اس وقت آپ افغانستان یا ایران کے ساتھ یا آپ کے باقی ویسٹ کے ساتھ ایک کائنڈ آف ایک آپ کو آئسولیشن نظر آتی ہے. یہ اچھی بات ہے کہ تھوڑی سی برف پگھلی ہے ایران کے وزیر خارجہ ہے, لیکن بات یہاں تک پہنچی کیوں؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ تو جو نگران حکومت کے پاس مینڈیٹ نہیں تھا, اور جو پرائیویٹائزیشن کی بات یا پی آئی کو بیچنے کی بات کی, یا وہ سارا تو پرپوزل ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ کی بات کی, وہ سارا کچھ تو لے کے بیٹھے ہیں کہ جی اگلی گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال جائیں کہ جو بھی پرائم منسٹر آئے گا اس کا ہانی مون پیریڈ نہیں ہوگا, کوئی 100 ڈیز نہیں ہوں گے. جو انہوں نے فیصلے ایس آئی ایف سی نے فیصلے انہوں نے کیے ہیں, وہ جا کے انہوں نے کہا کہ جی اس کو لیجٹیمیٹ جو ہے وہ لیجٹیمیسی دے دے آنے والی, تو جو آنے والا پرائم منسٹر ہوگا ڈیفینیٹلی اس کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے, اور سخت فیصلے کرنا وہی کر سکتا ہے جو حقیقی مینڈیٹ کے ساتھ ہے. اگر وہ جوڑ توڑ اور کسی اور کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے تو اس کے پاس وہ مورالٹی یا مورل گراؤنڈ نہیں ہوگا جس کے اوپر جو ہے وہ
تب فیصلے کر سکیں. عبدالصمد یعقوب صاحب ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب ہم واپس لوٹ کر آئیں گے تو بات کو آگے بڑھائیں گے, ایم کیو ایم کا پوائنٹ آف ویو بھی جانیں گے اور جماعت اسلامی پاکستان کی بھی بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آفٹر بریک کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اب جائیں گے شیخ صلاح الدین صاحب کی طرف, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو پتہ چلیں کہ جماعت اسلامی پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے کیسر شریف صاحب نے. کیسر شریف صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. شیخ صلاح الدین صاحب, متحدہ قومی موومنٹ کا منشور کیا ہے, اور کیا متحدہ قومی موومنٹ لوگوں سے جن جگہوں پر, جن حلقوں میں آپ کے کینڈیڈیٹس کنٹیسٹ کر رہے ہیں, قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی کی سیٹس پر, حیدرآباد میں, کراچی میں, کیا آپ ان سے کیے گئے وعدے پورے کر پائیں گے؟ کیونکہ ایم کیو ایم تو ہمیشہ سے مخلوط حکومت کا حصہ رہی ہے, اور ایم کیو ایم جب مخلوط حکومت کا حصہ ہوگی تو پھر ظاہری سی بات ہے اپنے اعلان کیے ہوئے جو نکات ہیں, جو وعدے ہیں, جو منشور ہے, اس پر عمل درآمد میں مشکل ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً علی ممتاز صاحب, ہم جو ہیں سندھ کے شہری علاقوں میں, خاص طور پہ کراچی میں, حیدرآباد میں, اور کچھ ہمارا میرپور خاص سکھر وغیرہ میں بھی ہمارا حصہ رہتا ہے, اور یقیناً ہمیں بہت مشکلات ہوتی ہیں, بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب کوئی بھی پارٹی ہمارے پاس آتی ہے ایک سپورٹ لینے کے لیے, پرائم منسٹرز کے لیے. تو ہم اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے بہت اچھی طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک کوalition بناتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے وہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک پرپورشنیٹ حصہ ہوتا ہے جس میں وہ ہمیں پوری طرح جو ہے وہ سپورٹ نہیں کر پاتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے منشور کی, میں سمجھتا ہوں کہ علی ممتاز صاحب, اگر تمام پارٹیز ہیں جتنی بھی ہیں, اگر سب کا مطالعہ کریں تو تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ 60 سے 70% آلموسٹ سیم ہوتی ہیں چیزیں. اور میں تھوڑا سا ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر آپ نے منشور کے حوالے سے پوچھا ہے تو میں 2-4 چیزوں پہ ضرور ہائی لائٹ کروں گا. دیکھیں ایم کیو ایم نے جو اس مرتبہ منشور میں جو کیا ہے اس کا لب لباب کہہ لیں یا ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا کی طرف بھی جا رہے ہیں, لیکن ایک چیز ہے جو یقیناً منشور میں ہم نے صحت اور تعلیم کے لیے ایک 10 سالہ ایمرجنسی کے نفاذ کے لیے کہا ہے, پانی کے نئے منصوبے کے لیے کہا ہے, کوٹا سسٹم کے خاتمے کے لیے کہا ہے, اور جوڈیشنل کمیشن کا قیام کے لیے کی بات کی ہے, عدالتی نظام کے لیے ہم نے ریفارم کی بات کی ہے, اور سب سے جو اہم ہے وہ ضلع خود مختاری کے حصول کے لیے ہم کچھ آئینی ترمیم چاہتے ہیں, جس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے پہلے ہمارا ایک وفد, بلکہ پہلے پاکستان مسلم نواز کی طرف سے آئے تھے لوگ, پھر ہم وہاں پہ لاہور گئے اور ہم نے پھر ایک بڑا پروگرام بھی منعقد کیا تھا کراچی میں, اسی سلسلے میں کہ کم از کم ہم اس بات پر آ جائیں کہ اکثر آپ بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک جب آپ اپنا کیمرے مین کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں لوگوں کے پاس, تو لوگوں کی جو مشکلات ہیں وہ مشکلات سب کی تقریباً آلموسٹ سیم ہیں, چاہے وہ لاہور میں رہتا ہو, چاہے پشاور میں, چاہے کوئٹہ میں, چاہے کراچی میں اور دیگر جگہوں پہ. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں وہ اختیارات جو کہ ہم جو لینا چاہتے ہیں, ایک آئینی ترمیم بھی ہے اور ایک آئینی اختیارات بھی ہیں. آئینی اختیار جو 140A کے تحت وہ ایک تمام جو چیزیں ہیں وہ ملنی چاہیے لوکل گورنمنٹ کو, تاکہ عوام کے مسئلے حل ہوں. دیکھیں عوام کے مسئلوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی دہلیز پہ ان کے مسئلے حل کیسے ہوں گے جب ہمارا نظام, بلدیاتی نظام مضبوط ہوگا. اس کے لیے دیکھیں یہ جو ہم NFC ایوارڈ سے جتنا بھی پیسہ آتا ہے وہ تمام صوبوں میں جہاں پہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہاں پہ اٹک جاتا ہے, اور وہ اس کا ڈیویلیوشن پاور نہیں ہو رہی, ڈیوالو نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاملات. لوکل باڈیز کی بات جو آپ شیخ صلاح الدین صاحب کر رہے ہیں, ابھی تو آپ اس سسٹم میں سے آؤٹ ہو گئے نا, آپ نے اس سسٹم کا ہی بوائیکاٹ کر دیا, آپ نے لوکل باڈی الیکشنز میں حصہ ہی نہیں لیا تھا, اور کراچی میں جو آپ سے لوگ توقع لگائے بیٹھے تھے آپ نے اپنی وجوہات تھیں آپ کی, اور آپ نے اس کا بوائیکاٹ کر دیا. تو پھر آپ یہ لوکل باڈیز کی کیسے بات کریں گے؟ یہ تو اب تک یہ جو ابھی بلدیاتی حکومت قائم ہوئی ہے یہ اپنی مدت مکمل کرے گی, تو پھر کہیں آپ کو موقع ملے گا؟ دیکھیں ایک تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میں جو اس کی آئینی ترمیم کی بات کر رہا ہوں, اس میں ہمیں 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے, اور یقیناً دیکھیں یہ اگر فرض کریں کہ ہم اس وقت جو ہے ہم نے بائیکاٹ کیا, جس کی وجہ سے بائیکاٹ کیا اس میں ایک تفصیل میں اگر جانا چاہوں گا آپ کو کافی ٹائم لگے گا, لیکن پھر بھی میں بتا دوں ایک نارمل جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ یہاں پر کچھ UCs جو ہیں وہ 20,000 پہ تھی اور کچھ UCs 80,000 پہ تھی, اور تھوڑی سی جو ڈیلیمیٹیشن کا مسئلہ تھا اس میں تقریباً 93 UCs ایڈ ہونی تھی آفٹر دی سینسس کے بعد جو چیزیں آ رہی تھیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا تھا, تو ہم کہہ رہے تھے اس کو کمپلیٹ کرنے 1 مہینے کے بعد جو بھی میئر آئے گا اس کو ہی فائدہ ہوگا.
دیکھیں آج اگر NFC ایوارڈ کے بعد جو ہمیں پیسے آتے ہیں اس میں چاہے وہ ابھی یقیناً مرتضی وہاب میں میئر ہیں، اسی طریقے سے پورے پاکستان کے اندر ڈفرینٹ میئر جو ہیں ان کے پاس اختیارات ہوں گے تو یہ عوامی مسائل حل ہوں گے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ MPs جو ہیں بیسیکلی لیجسلیشن کے لیے وہ لیجسلیشن وہ امپاور کرتے ہیں عوام کو اور نیچے سطح کے اوپر، اگر وہ نہیں ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے اور ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں کہ اختیار جو ہے وہ سب کے لیے ہونا چاہیے، اور اگر آپ کے ضلع مضبوط ہوں گے تو آپ کے صوبے مضبوط ہوں گے، جب صوبے مضبوط ہوں گے پورا پاکستان مضبوط ہوگا۔ اب دیکھیں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جبکہ اب تاریخ آ گئی ہے اور بہت قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن کچھ کراچی میں کچھ کشیدہ حالات بھی ہو گئے ہیں۔ کل سے ہمارے ایک ساتھی کو شہید کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اس کی مغفرت فرمائے۔ تو اب یہ والی صورتحال بھی آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں سینٹ کے اندر بھی انتخابات ملتوی کرنے کے لیے جو ہے اکثریت جو ہے قرارداد لے کے آ گئی۔ کچھ ایسی انسرٹینٹی ہے جس کی وجہ سے گراؤنڈ پہ پرابلمس آ رہی ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی ان ٹائم الیکشن ہو، جو بحرانی کیفیت ہے پاکستان کے اندر، جو معیشت کا ایک مسئلہ ہے وہ حل ہو کسی طریقے سے۔ بالکل صحیح، اللہ کرے جی الیکشنز تک حالات ٹھیک رہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ 2018 کے انتخابات سے پہلے بھی اسی طرح کے جو ہم نے دیکھا تھا کہ سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایشوز تھے بہت زیادہ، KPK میں خاص طور پہ تھے، اور تب بھی پولیٹیکل پارٹیز کو اس کو لے کر شکایت تھی، لیکن تب بھی الیکشنز ہو گئے تھے، ہمیں کام کرنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی، اور الیکشنز میں خیر اس دفعہ بھی لوگوں کو شکایات ہیں۔ کیسر شریف صاحب، آپ کی پارٹی جماعت اسلامی پاکستان بڑی منظم جماعت ہے، لیکن اس طرح سے جب الیکشنز کا وقت آتا ہے، ابھی آپ کو لوکل باڈیز میں تو کراچی میں آپ نے سیٹ جیتی اور آپ نے لوگوں کا اعتماد حاصل کیا، لیکن جب آپ بات کرتے ہیں صوبائی اسمبلی کی، قومی اسمبلی کی، تو وہاں پر آپ لوگوں کا ووٹ وہ ریزلٹس نہیں آتے۔ آپ کا کیا منشور میں ہے کچھ معاملہ، یا یہ ایک سوچ ہے لوگوں کی، اور آپ کا جو اس دفعہ کا منشور ہے وہ پچھلی مرتبہ کے منشور سے کتنا مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ علی ممتاز صاحب۔ جماعت اسلامی نے الحمدللہ سب سے پہلے ایک تفصیلی منشور جو ہے وہ پیش کیا۔ جہاں تک آپ نے مختلف کا کہا تو ہماری ایک پوری ٹیم جو ہے وہ جس میں 1400 PhDs شامل ہیں، جنہوں نے مختلف ورکنگ گروپس میں تمام شعبہ ہے زندگی اور پاکستان کے جو مسائل ہیں اس پر ورکنگ کی اور اس کا حل اور وہ ساری تجاویز جو ہیں وہ منشور کی شکل میں قوم کے سامنے پیش کی ہیں۔ پچھلے منشور سے اتنا ہی مختلف ہے جتنا پاکستان کے حالات آج سے 5 سال سے مختلف ہیں۔ جماعت اسلامی نے پارلیمان کی مضبوطی کی بات کی، آئینی ترامیم کی بات کی، اسی طرح اداروں کی مضبوطی کی اور خود مختاری کی بات کی، صحت اور تعلیم سب کے لیے کا نعرہ لگایا، انصاف کی بات ہم نے کی، کرپشن کے خاتمے کی بات کی، اسی طرح خواتین ہماری چونکہ ایک بڑی تعداد ان کی بنتی ہے آبادی میں، ان کی تفصیلی ہم نے منشور میں یہ رکھا ہے۔ نوجوان مایوس ہے، یوتھ کے حوالے سے پورا ایک لاہ عمل جو ہے وہ بیان کیا۔ ہماری داخلہ اور خارجہ پالیسی جو ہے اس پر جماعت اسلامی نے بات کی، ملک میں بدامنی ہے اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، اداروں میں اصلاحات کیسے ہوں گی، جس طرح دعوے تو سب نے کیے لیکن عملی طور پر کوئی کر نہیں سکا۔ صحت کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو ہے اور صحت کی سہولیات نہیں ہیں، اس کی بات کی گئی، اور اسی طرح کسانوں کو جو درپیش مسائل ہے ایک زرعی ملک ہونے کے حوالے سے اس کا جماعت اسلامی نے ایک پوری تفصیلات جو ہیں وہ رکھی ہیں۔ یہ 50 صفحات پر مشتمل منشور ہے۔ میں اس موقع پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ عملی طور پر منشور تو ہے ہی جماعت اسلامی کا، باقی جماعتوں کے منشور بھی ملتے جلتے ہیں اور ان کی کارکردگی بھی ملتی جلتی ہے، اور کارکردگی یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر ناکام ہوئے ہیں۔ ہمیشہ کہا جاتا ہے منشور میں کہ ہم آئیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن پوری قوم نے دیکھا کہ تینوں جو حکمران پارٹیاں ہیں انہوں نے ترقی کی بجائے ملک کو تنزلی کی طرف لے کر گئیں، اور آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ 80,000 ارب روپے کے قریب ہمارے پاس جو ہے وہ قرض ہے، ہمارا ہر فرد جو ہے وہ تقریباً 3.25 لاکھ کا مقروض ہے، سود کی شرح آج بھی 22% ہے پاکستان میں، جو دنیا میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی۔ IMF اور ورلڈ بینک کے کہنے پر ہماری پالیسیاں اور چیزیں بنتی ہیں اور چلتی ہیں۔ تو جماعت اسلامی نے عملی طور پر پاکستان کی وقار کی اور خود مختاری کی بات کی اور یہ نعرہ دیا کہ اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان، اور حل جو ہے وہ صرف جماعت اسلامی ہے۔ جہاں تک آپ نے ووٹوں کی بات کی تو الحمدللہ پاکستان میں جب بھی پولنگ سٹیشن آزاد ہوگا جماعت اسلامی ایک بہت بڑی پارٹی بنے گی اور عوام اس پر ہمیشہ اعتماد کرتی ہیں۔
कराची की आपने मिसाल दी, कराची में अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा मैंडेट हमेशा जमात इस्लामी को मिलता है, लोगों ने हमारे ऊपर दोबारा एतमाद किया और भरपूर जो है अपनी ताईद और राय से नवाजा, लेकिन फिर भी हमारे सिस्टम की खराबी जो है वो आड़े आई और आपने देखा कि पीपल्स पार्टी ने किस तरह जमहूर के फैसले को बिलडोज किया और किस तरह के हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए गए जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत हैं। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से मजमूई तौर पर सब्ज बाग दिखाए जाते हैं मंशूर की सूरत में, लेकिन जमात इस्लामी का मंशूर जो है वो सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है, वो ऐसी डॉक्यूमेंट है जिसमें अर्करेजी शामिल है, जिसमें विजन क़यादत का शामिल है और इसके साथ साथ जमात इस्लामी के पास एक मजबूत टीम और तजर्बाकार टीम शामिल है जो डिलीवर कर सकती है। मेयर के इलेक्शन के वक्त आपकी जमात ने गलती की थी, यानी कि जाकर जमान पार्क में बानी पीटीआई से मुलाकात कर ली थी, तो इस दफा कुछ आपकी वैसी गलती दोहराने का इरादा नहीं है? देखिए, जमात इस्लामी की हर चीज़ जो है वो बड़ी ओपन होती है, आवाम के सामने होती है और जमात इस्लामी ने कभी भी सियासी तौर पर किसी के हक को मारने की, दबाने की कोशिश नहीं की, कभी करप्शन नहीं की, कभी धांधली नहीं की। अगर लोग आपको पसंद कर रहे हैं और कोई पार्टी अपनी खुशी से आपके साथ इत्तेहाद करती है, सपोर्ट करती है, तो मेरा ख्याल है उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये जो इस पर रवैया इख्तियार किया गया और जो चीज़ें की गई ये बड़ी नामुनासिब है, इसीलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि तमाम सियासी पार्टियों को बराबरी की सतह पर मौका मिलना चाहिए ताकि इस इलेक्शन के नतायज को फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, ताकि इसके नतायज और ये इलेक्शन जो है इसके बाद पाकिस्तान मसाइल के हल की तरफ जाए, ना कि मजीद अबतरी की तरफ वो जाए। राना एहसान अफजल साहब तक मेरी आवाज जा रही है? जी राना साहब, आवाज आ रही है आपको? राना एहसान अफजल साहब से जी हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस लौट के आएंगे तो बात को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी अब्दुल समद याकूब साहब, आपकी तरफ आते हुए बानी पीटीआई के बारे में इतलात यही आ रही हैं कि जिस तेजी से ट्रायल को चलाया जा रहा है, साइफर केस में और तोशा खाना में 5 से 7 फरवरी के दरमियान बताया जाता है कि जी सजा हो जानी है, तो आपकी पार्टी के लिए तो मुश्किलात कम नहीं हो रही हैं बल्कि बढ़ती जा रही हैं। और 5 से 7 फरवरी के दरमियान अगर इलेक्शन से पहले ये सजाएं सुना दी जाती हैं तो फिर तो बानी पीटीआई और आपकी पॉलिटिकल पार्टी तो मेरे ख्याल में एक बंद गली में पहले भी है, लेकिन तब तो और ज्यादा फंस जाएगी मुश्किल में। देखिए, इन सजाओं का या इन फैसलों का क्या होगा मुस्तकबिल, या क्या उनकी हैसियत होगी कि आज आप और मैं यहाँ पे टीवी पे बैठ के या एक चौक चौराहों पे बैठ के लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं या लोगों तक ये बात पहुँचा दी गई है कि अगर आप वोट डालेंगे खान साहब को और खान साहब को सजा हो जाएगी तो इस तरह से आपका वोट ज़ाया हो जाएगा और वो इक़्तिदार में तो आने वाले नहीं है। तो इस तरह के सियासी केसेस का जो मुस्तकबिल होता है वो आपको पता ही है। लेकिन बात ये है कि क्या ये 200 केसेस या क्या ये सजाएं या क्या ये 6 महीने की जेल खान साहब को 1 इंच भी पीछे हटा सकी है? अगर तो खान साहब 1 इंच भी इससे पीछे हटे हों तब तो ये कहा जा सकता है कि ठीक है जी, अवाम को भी आप कंफ्यूज कर सकते हैं, अवाम को भी आप मुतनफ़िर कर सकते हैं। ये तो आप मजीद जो है वो इलेक्शन को वन साइडेड करने जा रहे हैं कि कैंपेन जो है वो तो हमारे एंड के ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन हमारी कैंपेन जो है वो रियासत खुद कर रही है। अगर इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेटरी और इस तरह की नाइंसाफी के साथ, यानी क्या कोई शख्स मानने के लिए तैयार है कि एक ही अगर कुछ वाकया, भले मिसाल ले ली जाए 9 मई के वाकये की, कि उसमें अगर कुछ लोग तो मुलव्वस हैं जिनकी आप टेलीफोन कॉल्स और जिनकी वो सारा ट्रेस करके आप अखबारों में, इश्तिहारों में चलाते रहे, मगर उनमें से अगर अदलीब अब्बास थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके दौरान जो गुनाह थे वो धुल गए, या डॉक्टर मुराद राज के, तो अगर इंसाफ का ये दौरा म्यार है और ये मैनिपुलेशन के लिए आपने इस्तेमाल करना है तो अवाम जो है वो बहुत वाज़ेह तौर पे जो है इस फर्क को समझ। तो क्या इसकी वजह जिस हाल में अभी आपकी पार्टी है या जो लीडरशिप पे मसाइल का जिनका सामना है उन्हें, उन पे केसेस चलाए जा रहे हैं, उसके पीछे क्या ये भी एक बहुत बड़ी वजह नहीं है कि आपकी विद इन योर ओन रैंक्स इश्यूज हैं बहुत से? मतलब आपकी पार्टी के अंदर बेशुमार ऐसे घुसपैठिए हैं जो आपकी पार्टी को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं। और मैं भी देख रहा होता हूं कि सोशल मीडिया पे आप भी वक्तन फवक्तन अपनी राय का इजहार करते हुए अपनी ही पार्टी के अंदर कुछ लोगों के बारे में बता रहे होते हैं, जैसे कि अक्सर आपको शेर अफजल मरवत साहब के पीछे पड़े हुए होते हैं।
دیکھیں شیر افضل مروت صاحب کی جہاں تک بات ہے، وہ اختلافات جب وہ پبلک فورم پہ لے کے آئے تو ظاہر ہے کہ ان کو تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور پھر جب آپ ایک فورم ہوتا ہے ہر پارٹی کا کہ آپ کو اگر کوئی اختلاف ہے تو اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے وہ گھر کی بات گھر میں، تو یہ شروع کیا تھا انہوں نے، اور خیر اس پر بیرسٹر گوہر نے اور عمران خان صاحب نے کیونکہ ایک پابندی لگا دیا کہ کوئی اب اس کو جو ہے پبلک فورم میں ڈسکس نہیں کرے گا، تو اس لیے میں بھی 2 قدم پیچھے ہٹ کے اس گھر کے اختلاف کو گھر پہ رکھنا چاہتا ہوں. نہیں لیکن یہ تو ابھی آج ہی کی بات ہے کہ آپ نے یہ سوشل میڈیا پہ گھر کے اختلاف پر اپنی رائے دی، اور آپ نے شیر افضل مروت صاحب کو شاید میرے خیال میں کسی کے ساتھ کمپیئر کر کے آپ نے ٹویٹ کی ہوئی تھی. دیکھیں وہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے، اور میں ذاتی رائے کا جو ہے ان کے بارے میں حق محفوظ رکھتا ہوں، اور اسی طریقے سے محفوظ رکھتا ہوں کہ کل تک جیسا میں فواد چودھری پر تنقید کرتا تھا، یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے، سیاسی پارٹی ہے، ظاہری بات ہے میں ایک نظریاتی کارکن ہوں، مجھے یہ استحقاق حاصل ہے، اور انہی چہروں کو میں وہی چہرے جن پر کل تک، کیونکہ یہ سیاسی پارٹی ہے، یہ کوئی پرائیویٹ کلب تو ہے نہیں کہ جس میں جو ہے وہ اس کی انٹری کو، اس کی شمولیت کو محدود رکھا جا سکے. لیکن بہرحال میں ایک آخری بات جو اسی جو آپ کا پہلے سوال تھا اس حوالے سے کروں کہ پارٹی مشکلات کا. دیکھیں بہت سی پارٹیاں جو ہیں، سیاسی جماعتیں، پیپلز پارٹی سے لے کے بشمول نون لیگ جو ہے وہ مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کا بھی انہوں نے وہ سامنا کیا، تو کسی پارٹی کو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی پارٹی کو جو ہے وہ آپ اس طریقے سے ختم نہیں کر سکتے. اگر آپ نے 19 سیٹوں پر محدود کر دیا تھا 2002 کے الیکشن میں نون لیگ کو، تو آج اس کے بعد بھی وقت نے یہ ثابت کیا کہ سیاسی جماعتوں کو روندا نہیں جا سکتا. سیاسی جماعتوں کو عوام تو رد کر سکتی ہے، لیکن آپ بائی ڈیزائن یا آپ اپنے ان ہتھ کنڈوں سے کبھی بھی کسی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ روند نہیں سکتے. ٹھیک ہے. ٹھیک. شیخ صلاح الدین صاحب، متحدہ قومی موومنٹ نے جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ لوکل باڈی الیکشنز کا بائیکاٹ کیا. اب الیکشنز میں آپ جا رہے ہیں، آپ کا مقابلہ پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ابھی آپ کے ورکرز کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے درمیان جو جھڑپ ہوئی اس کے نتیجے میں آپ کے ایک ورکر کا بھی قتل ہوا. پھر جماعت اسلامی کے ساتھ بھی آپ کی کنفرنٹیشن رہی ہے. تو بات کراچی کی تو سبھی کرتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ ہر کسی کی سیاست کی نظر ہو جاتا ہے ہر مرتبہ. مطلب جماعت اسلامی کی اپنی ایک سیاست ہے، وہ بھی انتخابی سیاست کرتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایوانوں میں جائیں، طاقت کے ایوانوں میں بیٹھیں. آپ بھی یہی چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے. تو آخر میں پھر ایک کراچی آئٹ جو ہے وہ سفر کرتا ہے. تو اکٹھے کیوں نہیں آپ ہو جاتے فار دا بیٹرمنٹ آف کراچی؟ دیکھیں، ایک تو علی ممتاز صاحب، ہم لوگ کوئی خاندانی پیشہ ور سیاستدان نہیں ہیں. ہم نے اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے جو کالجز میں ایڈمیشن نہیں مل رہے ہیں، یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز نہیں مل رہے ہیں، نوکریوں کی وجہ سے ہم معاملات رہے، تو اس میں ہم آ گئے. یہ تو جتنی پولیٹیکل پارٹی ہیں، جدید پشتی پولیٹیکل پارٹیز ہے نا. جماعت اسلامی نے بھی ایک عرصے تک یہاں پہ کام کیا، لیکن جب ہم 88 اور 90 کی دہائی میں جب آ گئے تو ہمیں بھرپور مینڈیٹ ملا، کیونکہ ہم نے کام کر کے بھی دکھایا. اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب ہمارے پاس پوری طریقے سے ہمیں مینڈیٹ ملا اور ہمیں اس مینڈیٹ کو ایکسیپٹ کیا. بدقسمتی سے ہم عامر کہتے ہیں فوج کو. جتنے بھی ہمارے بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں فوج کی نگرانی میں ہوئے اور فوج ہی نے کروائے. اور یہاں پہ بھی جب ہمیں مینڈیٹ ملا ہے صحیح معنوں میں، جب ڈاکٹر فاروق ستار بھائی تھے اس وقت بھی ہم نے پورا ڈیلیور کیا. جب مصطفیٰ کمال بھائی تھے 2005 سے 9 تک، آپ نے دیکھا کہ تمام جتنے بھی ہماری اپوزیشن پارٹیز تھی وہ بھی بڑی صراحتی تھی کہ نہیں ان کو مینڈیٹ ملا ہے، انہوں نے بھرپور کام کر کے دکھایا. اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو قوانین چینج ہوئے ہیں، جو قوانین چینج کر دیے گئے، اس قوانین کو ہم واپس لے کے آ جائیں تاکہ وہ چلے ایسا کر لیں. شیخ صلاح الدین صاحب یہ بتائیں، آپ مصطفیٰ کمال صاحب کی بات کرتے ہیں کہ جب وہ میئر تھے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ سن 2008 سے لے کے سن 2013 تک، سن 2013 سے لے کے سن 2018 تک، اور سن 2018 سے لے کے سن 2022 تک آپ نے کراچی والوں کے لیے کیا کیا؟ دیکھیں، یہ ہم جتنا بھی آپ نے گنوایا ہے نا، اس میں جو ہمیں ملا ہے جو صحیح معنوں میں وہ ملا ہے 2002 سے لے کے 2008 تک. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم جتنی دفعہ بھی کولیشن میں رہے، ایک مخصوص ایک جو کولیشن میں تو آپ اس دفعہ بھی کرنے جا رہے ہیں نا. پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ رہے، آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہے، اب آپ پھر کولیشن میں جائیں گے. کولیشن کے بغیر تو آپ کا کچھ گزارا ہی نہیں، نہ منسٹریز ملنی ہے، نہ کچھ اور حاصل وصول ہونا ہے. نہیں، یہ بات بالکل درست ہے آپ کی کہ ہم جب سپورٹ کریں گے جس پارٹی کو بھی تو اس نے کچھ نہ کچھ ہمیں دینا ہے. اور جب ہم ووٹ لینے جاتے ہیں عوام کے پاس تو عوام بھی یہی چاہتی ہے کہ آپ جیت کے آئیں، ہمارے لیے کچھ کریں.
اچھا اب یہ جو سلسلہ ہے نا جو اس وقت کراچی کا ہے، بیسیکلی دیکھیں پاکستان کا بگیسٹ سٹی آف مطلب سٹی جو ہے سب سے بڑا شہر ہے کراچی کا جو سب سے ڈائنامک اگر دیکھا جائے تو اس کی ڈائنامک بالکل الگ ہے، اور یہاں پہ 3.5 کروڑ کی آبادی ہے. اگر دنیا کے گلوب میں جائیں گے 3.5 کروڑ آبادی کے اوپر 40 صوبے ہوتے ہیں جب وہ جا کے کنٹرول ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم انفلکس جو آ رہا ہوتا ہے روزانے کے حساب سے اس کو بھی صحیح طریقے سے کاؤنٹ نہیں کر پاتے. یہاں پر لوگ جو ہے اپنی نوکریوں کے لیے اپنی معاش کے لیے آتے ہیں، اور یہ کراچی شہر جو ہے سب کو معاش بھی دیتا ہے، لیکن یہاں مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم ٹیکسز بھی سب سے زیادہ دے رہے ہیں. عوام جو ہے سب سے زیادہ ٹیکسز بھی دے رہے ہیں، اور وہ جب ٹیکس جو جاتا ہے وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں شیخ صلاح الدین صاحب، لیکن سن 2008 سے 13، سن 2013 سے 18، 2018 سے 2022 کیا کیا آپ نے کراچی کے لیے؟ دیکھیں کراچی کے اندر جو میں نے کہا نا کہ جو ہمیں 2005 سے 9 تک بھرپور اختیارات ملے، جس میں ہمیں فنڈ بھی ملے. سر وہ تو دوبارہ نہیں مل سکتے نا، ہر مرتبہ تو 2002 سے یا 2005 سے 2009 والا ماحول نہیں ہو سکتا. نہیں میں آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو اگر ہمیں مینڈیٹ ملا، اور وہ جو لوکل بلدیاتی سسٹم کا مینڈیٹ تھا جس میں تمام اختیارات ملے، فنڈز بھی ملے، یہ واحد وہ تھا کہ جس میں جنرل پرویز مشرف نے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ سپورٹ کیا ہے، اور اس کی وجہ سے کراچی شہر بنا ہے. آج جو انڈر پاسز ہیں، بریجز ہیں، تمام جتنے کراچی میں آنا جانا چل رہا ہے آپ لوگوں کا، وہ صرف اسی کی مرہون منت ہے. ادروائز تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ہمارا شہر تو برباد ہو چکا تھا. عامر کہا جاتا تھا، آپ ان کے ساتھ رہے تو یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عامر ہی کوئی ہوگا تو ہی چلے گا معاملہ، اور تبھی معاملات ٹھیک رہیں گے؟ میں نے یہ کہا کہ ایک عامر نے ہمیں وہ تمام سپورٹ دی جو کہ جمہوریت کو اپنے آپ کو چیمپئن کہتی ہیں، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم نواز ہو، چاہے تحریک انصاف ہو. ان سب نے جو مل کے جو کراچی کا حشر کیا ہے، یہاں سے پیسے ضرور لیے سب نے، لیکن یہاں لگانے کی بات نہیں ہوئی ہے، کبھی بھی نہیں ہوئی ہے. ہم تو آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پانی کا مسئلہ ہے، پینے کے پانی کا مسئلہ، اور پانی کے لیے جتنا بھی کام ہوا وہ ڈاکٹر فاروق ستار کے وقت میں ہوا، جو کہ K2 کے لیے ہوا. پھر اس کے بعد اچھا یہ جماعت اسلامی والے ٹھیک ہیں آپ کے لیے؟ جی جماعت اسلامی والے آپ کے لیے ٹھیک ہے؟ دیکھیں جماعت اسلامی اگر کام کرتی ہے، دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ اگر عوام کے لیے کام ہو. ابھی ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے. جماعت اسلامی کو ہم نے کہا تھا اس الیکشن میں جانے سے پہلے، ایک مہینے پہلے ہمیں کچھ چیزیں جو ہمیں سینسس کی وجہ سے ملی تھی اور ڈیلیمیٹیشن کی وجہ سے ملی، اس کو ہم بڑھا لیتے ہیں اور ہماری جو 93 یونیورسٹیز ایڈ ہو جائیں گی تو فنڈ بھی اسی طرح ملیں گے. اور دوسری بات یہ تھی کہ حافظ نعیم صاحب، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے سے میں میئر بن گیا ہوں، انہوں نے اتنا پوری کراچی میں سارا ایک ادھم مچایا، پوری پوسٹرز لگائے. اب بتائیں میئر کون ہے؟ میئر تو وہ ہے جو مطلب آئینی اور قانونی طور پہ اس نے الیکشن ہی لڑتے وہ میئر بن گیا، اور اس کے بعد ایک مہینے بعد انہوں نے قانون چینج کرایا. کہاں انہوں نے کچھ بولا کہ قانون بھی چینج ہو گئے؟ ورنہ اصولی بات یہ کہ مینڈیٹ تو ہمارے بائیکاٹ کرنے کے بعد مینڈیٹ تو ان کو ملا تھا، ان کا میئر ہونا چاہیے تھا. ہم اس کو سمجھتے ہیں اس بات کو، لیکن کیا وہ لے سکے؟ دیکھیں ہم پیپلز پارٹی سے جھگڑا جو ہوتا ہے ہمارا اسی وجہ سے ہوتا ہے. پچھلے 30 سالوں سے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ 30 سال سے یہ برا جوان ہے، اور یہاں پر ہزاروں 1100 ارب روپے ہر سال ملتا ہے. اور ابھی ورلڈ بینک نے کلک اور سویپ کے طور پہ ان کو 1,000 ملین ڈالر دیے. یہ کہاں گیا پیسہ؟ یہ تو پوچھا جائے کہ یہ ساری چیزیں کہاں جا رہی ہیں. ایک بریک لے لیں شیخ صلاح الدین صاحب، ایک بریک لے لیں. مجھے بڑی دیر سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ہوتا تو کم از کم لڑکا نہ بن جاتا ہے. مجھے بڑی دیر سے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے جی. میں ایک بریک لے لوں اور بریک کے بعد واپس لوٹ کر آؤں گا تو ہم کیسر شریف صاحب کے ساتھ جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے کیسر شریف صاحب، سراج الحق صاحب نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ انہی دو خاندانوں نے معیشت کو تباہ کیا ہے، یعنی کہ یہ معیشت کی تباہی بربادی کے ذمہ دار ہیں. اور یہ جو دو خاندانوں کی بات ہو رہی ہے، ایک تو یہ آصف علی زرداری صاحب کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف نواز شریف صاحب کی فیملی کی بات ہو رہی ہے. تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آگے مستقبل کو بھی لے کر نہ ہی سمجھیں، کیونکہ انہی دونوں نہیں آنا ہے دوبارہ. دیکھیے یہ بالکل درست بات انہوں نے کہی ہے، اور ان دو کے علاوہ تھوڑا سا ایڈ کر لیجئے جو لوگ ان کے اتحادی رہے ہیں یہ سارے بیسیکلی ایک ہی ہیں. جس طرح MQM کراچی میں جبر کا نام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں غیر جمہوری رویوں کے جبر کا نام ہے MQM، جس طرح کراچی نے اس کو بھگتا ہے. میں آپ کو بالکل یہ واضح کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ جس طرح 2020، 21، 22 اور 23 یہ سال واپس نہیں آ سکتے، اس طرح اب کراچی میں MQM پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نہیں آ سکتی. پیپلز پارٹی نہیں، پیپلز پارٹی تو کہتی ہے جی اس دفعہ تو ہم یہ سارے کا سارا
اگر ایک بھی شفاف الیکشن آپ کروا دیں تو ان سارے لوگوں کا صفایا ہوگا۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب کی قیادت میں جماعت اسلامی الحمدللہ کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور ووٹوں کے ذریعے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک شرط ہے کہ شفاف الیکشن کروا دیں۔ آپ نے 3 دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا کام کیے ہیں، بھائی کام کیے ہوں گے تو بتائیں گے نا۔ کراچی کو تباہ کرنے میں سب سے بڑا جو کردار ہے ایم کیو ایم کا ہے اور اس کو سپورٹ کرنے والوں کا ہے، آج وہ بھی پریشان ہے کہ ان کے ذریعے ہم نے یہ سارا کیا کیا اور کراچی جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے۔ وہاں اگر کوئی کام ہوا تو وہ نعمت اللہ خان صاحب مرحوم کی اس میں ہوا، وہ عبدالستار افغانی صاحب کے ذریعے ہوا، اور اگر کسی اور نے کام کرنے کی کوشش کی، یہ ٹوکے نہیں ذرا میں نے ان کو نہیں کیا تھا۔ جماعت اسلامی وہ ریالٹی ہے جو آج الحمدللہ ہر گھر میں موجود ہے اور دلوں میں موجود ہے، اور حافظ نعیم صاحب جو ہیں وہ اس کے لیڈر ہیں اور لوگ ان کو تسلیم کر رہے ہیں، اور کل کا جلسہ جو ہے جس لیول کا وہ جلسہ تھا اگر آپ اس کی فوٹیج دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کراچی کا جلسہ تو ایم کیو ایم نے بھی بڑا کیا، کراچی کا ریفرینڈم کل ہو گیا۔ ایم کیو ایم کو جس طرح سپورٹ ملتی رہی ہے اور جس طرح وہ کیا جاتا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر معمولی معاملہ تھا، لیکن یہ ماضی کا قصہ ہے، یہ اب دوبارہ نہیں ہوگا۔ عوام اس کو تسلیم نہیں کریں گے، عوام بڑے بالکل کلیئر ہیں، ان کی آواز بھی کلیئر ہے، یوتھ ان کو مسترد کر رہی ہے جگہ جگہ پہ، اور جماعت اسلامی نے اپنی خدمت کا سفر جو ہے وہ میئر نہ ہوتے بھی جاری رکھا ہوا ہے، اور بنو قابل کے عنوان سے لاکھوں کراچی کے نوجوان جو ہیں ان کو ہم برسرے روزگار لا رہے ہیں، ان کی ٹریننگ کروا رہے ہیں۔ لیکن اس دفعہ دیکھیں انہوں نے تو لوکل باڈیز میں جہاں پر آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے نا، کیسر شریف صاحب کی ہم نے سیٹس جیتی اور حافظ نعیم صاحب نے وہاں پر اور ان کے ساتھ لوگوں نے بالکل میئر بننے کے قریب آ رہے تھے کہ پھر آخر میں گیم کچھ اور چل پڑی۔ اس وقت تو ایم کیو ایم نے تو بائیکاٹ کر دیا تھا۔ اب اس دفعہ نہ صرف یہ کہ ایم کیو ایم الیکشنز میں حصہ لینے جا رہی ہے، بلکہ وہ جو تقسیم تھی نا کہ پی ایچ پی بن گئی اور ایم کیو ایم پاکستان علیحدہ، وہ بھی اب اکٹھے ہو گئے ہیں، تو مقابلہ بڑا سخت ہے۔ دیکھیں ایم کیو ایم نے اپنی واضح شکست کی وجہ سے بائیکاٹ کیا تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ یہ میدان میں ہوں اور اپنی شکست دیکھیں، اور اس کو دیکھتے ہوئے عوام بھی دیکھے کہ ان کا کیا حشر ہوا ہے پولیٹیکلی۔ اسی طرح یہ جو قومی اور صوبائی الیکشن ابھی آ رہا ہے، میں کہتا ہوں صرف شفاف الیکشن کروا دیجئے، ایم کیو ایم کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، کوئی بندہ ان کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے۔ کراچی کی بربادی اور کراچی کے اس حشر میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ ایم کیو ایم کا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون ہو یا ایم کیو ایم ہو، کراچی میں وہ اپنا دور اور اپنا وقت جو ہے وہ پورا کر چکے ہیں۔ ان کی طبی مدت جو ہے ایم کیو ایم کی پوری ہو چکی ہے۔ اب اس کو جتنے مرضی ہائی ڈوز اور طاقت کے انجیکشن لگائیں، یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ان کا آپس میں اتحاد کروائیں یا ان کو آپس میں تقسیم کریں۔ دیکھیں میری بات ان سے نہیں سنی جا رہی ہے، ان کی ختم ہونے کی، ان کی بالکل ذہنی طور پر شکست خوردہ ہونے کی علامت ہے کہ میں نے ان کو نہیں ٹوکا، یہ میری بات کاٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آگے بات آپ نے کی 2 خاندانوں کی، دیکھیے میں علی ممتاز صاحب آپ کو بتاؤں، آپ نے بات کی 2 خاندانوں کی، یہ 2 خاندان وہی ہیں جن کو بار بار موقع ملا، عوام نے یا باقی جہاں سے موقع یہ حاصل کرتے رہے ملا، لیکن یہ پاکستان کو ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف لے کر گئے۔ آج پاکستان جو ہے جن مشکلات کا شکار ہے اس میں سب سے زیادہ شیئر انہی 2 خاندانوں کا ہے۔ اس لیے سراج الحق صاحب بڑے واضح اور 2 ٹوک کہتے ہیں کہ اب حل جو ہے وہ صرف جماعت اسلامی ہے، اور جماعت اسلامی کے پاس نہ صرف ان مسائل کا حل ہے۔ آخری سوال آپ سے کیسر شریف صاحب، آخری سوال آپ سے، اقتدار میں آنے کے لیے کیا آپ اور آپ کی پارٹی کی قیادت اس حد تک جانے کو تیار ہے کہ جس کا ایک دفعہ یہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے ایک انٹرویو میں ذکر کیا تھا؟ وہ انٹرویو یاد ہے آپ کو؟ اس میں کہا تھا کہ ہمیں وہ سارے طریقے آتے ہیں، تو وہ کیا آپ وہ طریقے اپنانے کے لیے تیار ہیں اقتدار میں آنے کے لیے؟ دیکھیے جماعت اسلامی پوری دنیا کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک محب اسلام، محب وطن جماعت ہے، اور ہم عوام پر یقین رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد عوام کے ذریعے پاکستان میں انشاءاللہ ہم اقتدار میں آئیں گے اور اپنے ملک کی، قوم کی، عوام کی خدمت کریں گے۔ جس طرح اس وقت غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، نوجوان جو ہیں وہ مایوس ہیں، اور جگہ جگہ پر بد امنی کا بھی جو ہے وہ امن جو ہے یہاں سے ختم ہوتا ہے اور بد امنی کے راج جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے بڑے مسائل ہیں ان کا حل جماعت اسلامی کے پاس موجود ہے، جماعت اسلامی کے پاس تجربہ کار ٹیم موجود ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عوام سپورٹ کرے
تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اقتدار میں آپ آئیں گے بھی اور پھر آپ ڈیلیور بھی کریں گے. اگر عوام سپورٹ نہیں کرتی اور آپ اقتدار میں کسی اور وجہ سے آتے ہیں تو وہی اثر ہوگا جو نون کا ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی کا ہو رہا ہے, MQM کا ہو رہا ہے اور جتنے لوگ ان کے اتحادی رہے ہیں PDM میں ان کا ہو رہا ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ آپ کا کیسر شریف صاحب کہ آپ تشریف لائے. عبدالصمد یعقوب صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ اور شیخ صلاح الدین صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.